नूर एक 18 साल लड़की थी और वो बला की खूबसूरत थी। उसको जो भी देखता था वो अपनी नजरें हटा नहीं पाता था। लेकिन नूर का मकसद सिर्फ आला तालीम हासिल करना था। उसका जहन पढ़ाई के अलावा कहीं और जाता ही नहीं था। वो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करना चाहती थी। नूर की और भी 3 बहनें थीं। उसके वालिद साहब एक ऑयल प्लांट में काम किया करते थे और उसकी वालिदा एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगी हुई थी। दोस्तों, नूर पढ़ाई में बेहद ज़हीन थी और हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेती हुई आ रही थी। उसके वालिदैन को भी अपनी बेटी पर बहुत नाज था। जब नूर FSC कर चुकी और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी तो एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई और उसको बताया कि उसका एक रिश्ता आया है। पहले तो नूर हंस पड़ी। उसने कहा कि माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन उसकी अम्मी संजीदा थीं। नूर ने कहा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन उसकी अम्मी ने बताया कि वो बहुत खुशनसीब है कि उसके लिए अमेरिका से रिश्ता आया है। वो लड़का 28 साल का है और एक मशहूर IT कंपनी में जॉब करता है। उस लड़के की बहन नूर की अम्मी की दोस्त थी। उस लड़के ने नूर को पाकिस्तान में कहीं शादी पे देख लिया था और नूर पहली ही नजर में उसको बहुत खूबसूरत लगी और पसंद आ गई और उसने नूर के लिए रिश्ता मांग लिया। कई महीनों तक नूर अपनी माँ की मिन्नतें करती रही कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और वो अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन उसकी अम्मी ने उसकी एक बात भी ना मानी और कहा कि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। उसकी अम्मी ने उसे यकीन दिलाया कि उसके ससुराल वाले उसे आगे अमेरिका में भी पढ़ाई करने देंगे। नूर ने जब अपनी दोस्तों को सब कुछ बताया तो उन्होंने नूर को कहा कि तुम पागल हो और अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया है कि तुम अमेरिका जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करोगी। लेकिन नूर अभी शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। नूर शादी के भयानक ख्वाब देखती रहती थी। वो ख्वाब में अपने आप को एक कोठरी में कैद देखती थी और ये ख्वाब देख के पसीने में शराबोर होकर जाग जाती थी। उसकी माँ उसे तसल्ली देती और बताती कि वो वैसे ही परेशान हो रही है। उसकी हालत देखते हुए नूर की अम्मी ने फैसला किया कि उसकी बात उसके होने वाले खावंद से, जिसका नाम आसिम था, कराई जाए। नूर को उसके मुतल्लिक कुछ नहीं पता था, लेकिन आसिम से बात करते वक्त एक ही सवाल उसने आसिम से पूछा कि क्या वो उसे आगे पढ़ने देगा। बस आसिम ने उसे यकीन दिला दिया कि ऐसा ही होगा और वो उसे पढ़ाई से कभी नहीं रोकेगा, बल्कि इस मामले पर उसको जो भी सपोर्ट दरकार होगी वो उसे दे देगा। आसिम 1 महीने के बाद अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गया और नूर ने उसे पहली बार अपने सामने देखा। 5 दिन बाद नूर की शादी होनी थी, जो कि इस्लामाबाद में ही मुनक्किद हो रही थी। ये शादी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी और तकरीबन 200 लोगों को इनवाइट किया गया। नूर अभी भी वहां से भागना चाहती थी, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन वलीमा था जो इंतहाई शानदार तरीके से मुनक्किद किया गया। आसिम अगले 1 माह तक इस्लामाबाद में रहा, लेकिन वो दोनों एक साथ ना रहे और ये फैसला किया गया कि अमेरिका में इकट्ठा रहा जाएगा। आसिम ने नूर के वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था। अब वो दोनों मियाँ बीवी बन चुके थे, लेकिन उनमें अभी कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। आसिम और नूर दोनों इस माह में रोजाना मिलते और फोन पे हर वक्त बात करते रहते। अब नूर अपनी शादी के बारे में काफी आरामदेह महसूस कर रही थी। वो आसिम से काफी फ्रैंक हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने शोहर के बारे में कोई चीज खास अच्छी नहीं लगी। आसिम इतना स्मार्ट और फनी नहीं था, बस वो एक नॉर्मल सा इंसान था। लेकिन आसिम से शादी करने के बाद नूर बेहद खुश थी और आसिम तो वैसे ही बेहद खुश था। वो इतनी खूबसूरत बीवी पाकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा था। कुछ ही अरसे में नूर के इमिग्रेशन पेपर्स आ गए और वो आसिम के साथ अमेरिका चलती बनी। वो अपने मन में कई सारे ख्वाब सजा के पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच चुकी थी। आसिम ने उससे वादा किया था कि वो कुछ अरसे तक बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचेगा और नूर को भी पढ़ने देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन नूर अमेरिका पहुंची उसकी अगली रात ही आसिम ने नूर से बच्चों की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नूर घबरा गई। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसने आसिम को उसका वादा भी याद दिला दिया, लेकिन आसिम बज़िद था। नूर आसिम को ना नहीं कर सकती थी और आसिम के आगे वो मजबूर हो गई थी। ये सिलसिला रोजाना चलना शुरू हो गया। नूर अपने वालिदैन, दोस्तों और स्कूल को बेहद याद करती थी। वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया था। नूर अब बहुत कमजोर पड़ गई थी। आसिम नूर को डॉक्टर के पास
لے گیا تو پتا چلا کہ نور پریگننٹ ہے۔ عاصم تو یہ جان کر بے حد خوش ہوا، اسے ہمیشہ سے بچوں کی خواہش تھی۔ نور بھی ماں بننے کی خوشی میں باقی سب بھول گئی۔ عاصم نور کا بے حد خیال رکھا کرتا، آفس سے روزانہ اس کو فون کرتا اور اس کا حال چال پوچھتا۔ نور بے حد خوش تھی کہ اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر جو مل گیا ہے، لیکن یہ سب تب تک ہی ہوا جب عاصم نے نور کو بتایا کہ اس کے ماں باپ پاکستان سے امریکہ انہی کے ساتھ رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نور اور عاصم اب ایک بڑے روم سے ایک چھوٹے سے روم میں شفٹ ہو گئے تاکہ عاصم کے والدین آرام سے رہ سکیں، لیکن اب عاصم نور کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا تھا۔ عاصم اگر اس کی طرف توجہ دیتا تو عاصم کی ماں پریشان سی ہو جاتی۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کے یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی اور عاصم نے ایک بڑا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن نور کے ساتھ اس کا اور اس کے والدین کا رویہ خراب ہوتا چلا گیا۔ وہ اسے اکیلے گھر سے باہر نہ جانے دیتے تھے، اس کے فون کو روزانہ چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی جیب خرچہ دیا جاتا تھا۔ وہ آگے پڑھنے کا خواب تو دیکھنا ہی چھوڑ چکی تھی، اس کی نظر میں اب یہ ناممکن سا تھا۔ اس کی ساس اس کو اپنے پرانے کپڑے پہننے کو دیتی، اس کا شوہر اکثر دوسرے کمرے میں اکیلا سوتا تھا۔ اگر وہ کوئی کام ٹھیک سے نہ کرتی تو اس کو اس کے ساس سسر اور شوہر کی طرف سے تانے سننے کو ملتے۔ اگلے 2 سال میں یہ ظلم بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ عاصم اس کو تھپڑ تک مارنا شروع ہو گیا تھا اور کبھی اس کا بازو کھینچتا اور اس کے منہ پہ پانی کا گلاس دے مارتا۔ دوستو، امریکہ میں گھریلو تشدد پہ قانون بے حد سخت ہیں، لیکن نور کو اس کے سسرال والوں نے اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ وہ ان کا سارا ظلم سہنے پر مجبور ہو گئی تھی اور پولیس کمپلین کرنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نور نے کئی بار اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن پھر اسے اپنی بیٹی کا خیال آ جاتا۔ نور نے کئی بار یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کا بھی سوچا، لیکن اس کا شوہر اسے فیس دینے سے انکاری تھا۔ نور نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے والدین کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہ روز روز کے تشدد اور ظلم و ستم سے آخر تنگ آ چکی تھی۔ اس نے ان کو فون کر کے روتے روتے سب کچھ بتا دیا اور اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کی داستان سنا دی۔ اس کے والد نے اس کو سمجھایا کہ وہ تب تک صبر کریں جب تک اسے امریکہ کی نیشنلٹی نہیں مل جاتی، اس طرح اسے اپنی بیٹی کی بھی کسٹڈی مل جائے گی۔ نور یہ سب ظلم برداشت کرتی رہی۔ 1 سال کے بعد نور کو امریکہ کی نیشنلٹی بھی مل گئی۔ نیشنلٹی ملتے ہی نور نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے ملنے پاکستان جائے گی، لیکن عاصم نے اسے ٹکٹ تک کے پیسے دینے سے ہی انکار کر دیا، کہا کہ اس کے پاس فضول چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بالآخر نور کے ابو نے اسے ٹکٹ بھیج دی اور نور 3 ماہ کے لیے پاکستان آ گئی، لیکن نور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب واپس کبھی نہیں جائے گی۔ اس کی صحت اتنی گر چکی تھی کہ اس کے والدین انتہائی پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے نور کو کہا کہ وہ اس کو کسی صورت واپس نہیں بھیجیں گے۔ نور نے اپنے شوہر کو فون کر کے اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا، لیکن عاصم اس سے معافیاں مانگنے لگا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اس پر ظلم و ستم نہیں کرے گا اور وہ اس کو ایک علیحدہ گھر میں بھی رکھے گا۔ عاصم کے کئی بار معافیاں مانگنے اور وعدوں کے بعد نور مان گئی اور وہ واپس امریکہ آ گئی۔ عاصم نے اپنے وعدے کے مطابق اس کو ایک علیحدہ گھر لے کر دے دیا۔ چونکہ یہ گھر چھوٹا تھا، لیکن نور بے حد خوش تھی کہ وہ اب ایک آزاد زندگی گزارے گی اور عاصم اس کا خیال رکھنا بھی شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد نور ایک بار پھر سے پریگننٹ ہو گئی اور اس کے بعد اس پر ظلم ہونا پھر سے شروع کیا گیا۔ عاصم کا رویہ پھر خراب ہونا شروع ہو گیا۔ نور اب تنگ آ چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ عاصم سے جان چھڑا کر بھاگ جائے گی، لیکن وہ پریگننٹ تھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد نور کے والد سخت بیمار ہو گئے اور نور ان کو دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو لے کر پاکستان آ گئی۔ ٹکٹ کے پیسے اس بار بھی اس کی ماں نے اسے بھیجے تھے۔ نور کے والد گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے اور ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے تھے۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ نور کا شوہر بھی جنازے میں شریک ہونے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ نور واپس جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکی تھی اور اس طرح وہ اپنی ماں پہ بوجھ بن جاتی۔ وہ پریگننٹ بھی تھی اور اس کی ایک بچی بھی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ واپس آ کر اس کے یہاں
ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اب نور نے سوچا کہ وہ اب ہمت ہارنے کی بجائے اپنی پڑھائی مکمل کرے گی تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ نور کو ایک جاب بھی مل گئی تھی جہاں اسے کسی اور کے بچوں کو سنبھالنا تھا۔ باہر اس کو بیبی سیٹنگ بھی کہتے ہیں اور اس کے کافی پیسے ملتے ہیں کیونکہ شوہر اور بیوی دونوں کام کرتے ہیں اور بچے گھر پر اکیلے ہوتے ہیں، تو بیبی سٹرزن بچوں کی روزانہ کچھ دیر کے لیے دیکھ بھال کرتی ہیں۔ نور نے اپنی ساس کو منایا کہ اس کو اچھے پیسے ملیں گے اور وہ آدھے پیسے ان کو دے دے گی۔ اس کی ساس نے لالچ میں آ کے نور کو اجازت دے دی۔ نور پھر سے اپنے ساس سسر کے ساتھ شفٹ ہو چکی تھی۔ نور کی ساس نے نور کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں یعنی اپنی پوتی اور پوتے کو سنبھالنے کی حامی بھی بھر لی۔ نور نے فیصلہ کیا کہ وہ باقی پیسے بچا کے اپنی یونیورسٹی کی فیس پے کر دے گی اور ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کر لے گی۔ 1 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ نور کا شوہر بھی خوش تھا کہ اس کو پیسے مل رہے تھے۔ نور ہر ماہ تقریباً $1000 بچا لیتی اور 1 سال کے بعد اس نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اس کا شوہر اس بات سے بے حد ناراض ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور آگے پڑھائی کرے۔ نور نے کہا کہ وہ اپنی فیس خود بھرے گی۔ یہ بات سن کر تو شوہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، گویا اس کی ایگو ہرٹ ہو گئی تھی۔ اس کے سسرال والے اتنے ناراض ہوئے کہ 6 ماہ تک نور سے کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی، لیکن نور کو اس بات کی کوئی پرواہ تک نہیں تھی۔ اس پر صرف آگے بڑھنے کی دھن سوار تھی۔ نور کی یونیورسٹی بھی شروع ہو گئی اور نور کے نئے دوست بن گئے۔ نور پڑھائی میں بے حد تیز تھی اور ہر پروفیسر نور کی بے حد تعریف کرتا۔ نور کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ روز بروز نور ایک نئی انسان بن رہی تھی۔ اب وہ نور وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے بچوں کا خیال خود رکھ سکے گی۔ نور جلد از جلد عاصم سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ عاصم کا رویہ نور سے انتہائی سخت تھا اور وہ اس سے بات تک نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے نور کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس کی ایگو کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی پڑھ کر ایک دن اس سے آگے نکل جائے گی۔ نور نے اس سے کہا کہ وہ پولیس کو بلا لے گی۔ اس پر پہلی بار عاصم کو احساس ہوا کہ نور اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی ہے جسے ڈرایا یا دھمکایا جا سکے۔ نور نے عاصم کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ اس سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ عاصم اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور پھر کہنے لگا کہ میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن اب نور عاصم کی ساری چالوں کو سمجھ چکی تھی اور اب وہ بہت سہ چکی تھی۔ اس نے عاصم سے قانونی راستہ اختیار کرنے کا کہہ دیا اور کہا کہ وہ اب مزید اس کے ساتھ اور اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور ان کا ظلم نہیں سہ سکتی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب عاصم نے نور کو طلاق دینے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کو پتا چل چکا تھا کہ اب وہ نور پر اپنا رعب جھاڑ نہیں سکے گا اور نور ویسے بھی اب ایک نیشنل امریکن بن چکی تھی اور آخرکار اس نے نور کو طلاق دے دی۔ نور کو بچوں سمیت 3 ہفتے میں گھر خالی کرنے کا کہہ دیا۔ نور بے حد خوش تھی لیکن اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر پریشان بھی۔ اس کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور اب اس کو اپنے بچوں کو خود ہی سنبھالنا تھا، ان کی دیکھ بھال بھی خود ہی کرنی تھی۔ اب نور نے گھر کی تلاش شروع کر دی۔ اس کو بے حد سستا گھر چاہیے تھا جہاں بس اس کا گزارا ہو جائے۔ آخرکار اسے اس کی یونیورسٹی کی دوست نے بتایا کہ وہ ہاسٹل میں فیملی یونٹ کے لیے اپلائی کر دیں۔ نور نے فوری طور پر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اپلائی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ بھی انسان کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نور کی قسمت اچھی تھی کہ صرف ایک فیملی یونٹ خالی پڑا ہوا تھا جس میں 3 رومز تھے۔ اس کو بے حد مناسب قیمت میں مل رہا تھا۔ نور نے وہ یونٹ حاصل کر لیا۔ ایک روم میں وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سوتی، ایک روم اس نے اپنی بڑی بیٹی کو دے دیا اور ایک روم اس نے ایک پاکستانی فیملی کو رہنے کے لیے دے دیا۔ اب نور پڑھائی کے ساتھ ساتھ 2 جابز کر رہی تھی۔ وہ رات کو کال سینٹر میں جاب کرتی اور دن کو جب اس کی کلاس نہ ہوتی تو ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی۔ وہ پاکستانی جوڑا جو اس کے ساتھ دوسرے روم میں رہا کرتا تھا، اس نے نور کی کافی مدد کی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کا خیال رکھنے کی حامی بھی بھر لی۔ نور نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے جس سے اس نے ایک کیٹرنگ کا چھوٹا سا بزنس بھی اسٹارٹ کر لیا۔ ادھر پاکستان میں نور کی امی نے طلاق کی باتیں خاندان والوں کو بتانے سے گریز کیا۔ اس کی امی کو لگا کہ خاندان والے باتیں کریں گے لیکن ایسی
باتیں کہاں چھپتی ہیں بھلا؟ اور نور کے رشتہ داروں کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ ان سب نے نور سے بات کرنا چھوڑ دی۔ نور کی امی بھی اس کے اس فیصلے سے کچھ خاص خوش نہیں تھیں۔ نور کافی اکیلی پڑ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، لیکن نور کے ذہن میں بس اپنا مقصد حاصل کرنے کا خواب تھا۔ نور کو اپنی ڈگری اچھی جی پی اے کے ساتھ کمپلیٹ کرنی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب نور شاندار جی پی اے کے ساتھ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی محنت رنگ لے آئی تھی، لیکن یہ تو ابھی ابتدا تھی۔ کچھ دن بعد ہی نور کو یونیورسٹی میں جون ایسٹ موسٹ اسکالرشپ کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا۔ دوستو، یہ اسکالرشپ پوری یونیورسٹی میں بس ایک اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے اور اس کی رقم تقریباً $25,000 تھی۔ نور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ نور کا انٹرویو ہونا تھا۔ 5 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، یعنی شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، اور ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ اسکالرشپ پر جیت سکتا تھا۔ نور سے انٹرویو کے دوران اس کے تعلیمی کیریئر کے متعلق پوچھا گیا اور باتوں ہی باتوں میں نور کی شادی اور طلاق کی بھی بات ہوئی تھی۔ نور کی ہمت دیکھ کے اور اس کی پڑھائی کی جستجو کو دیکھ کر انٹرویو لینے والے بے حد متاثر ہوئے۔ انٹرویو دینے کے 2 دن بعد نور کو کال موصول ہوئی اور اس کو بتایا گیا کہ وہ اسکالرشپ جیت چکی ہے۔ نور کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے سب کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور یہ خبر سنائی۔ اس کی ماں یہ خبر سن کے حیران رہ گئی۔ ان کو بے حد خوشی ہوئی۔ نور نے حالات کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد نور کو بینک میں کمرشل اکاؤنٹ مینیجر کی جاب بھی مل چکی تھی۔ گریجویشن کے بعد نور کو یونیورسٹی کی ٹاپ اسٹوڈنٹ آف دا اکنامکس کا ایوارڈ بھی ملا۔ نور اب بینک میں بہت اونچے عہدے پر کام کر رہی تھی۔ اس کی کہانی کا اس کی ایک دوست کو پتا تھا جس کا باپ ایک جرنلسٹ تھا، اور اس نے نور کی اجازت سے اس کی کہانی ایک میگزین میں پبلش کر دی۔ نور کو دنیا بھر سے پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے جس میں نور کی بہادری کی تعریف کی جاتی۔ نور نے بیریو بیلن کے نام سے NGO بھی قائم کر لی جہاں وہ اپنی جیسی حالات کی ماری ہوئی خواتین کی مدد کیا کرتی ہے، اور وہ اس وقت اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس گورنر کی حیثیت سے بھی کام کرتی ہے۔ نور کا کہنا ہے کہ میری جیسی کئی خواتین اپنے شوہر اور سسرال کا ظلم مجبوراً سہتی ہیں، لیکن زندگی کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی برباد اور ضائع کر دیا جائے۔ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکے۔ دوستو، نور کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی جو حقیقت پر مبنی ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔